अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महज शेर। जहां सारी कौम इस वक्त पैनमा केस के फैसले का इंतजार कर रही है, वहां इमरान खान साहब ने आज अदालत से जल्द फैसला सुनाने की दरख्वास्त की है। इस वक्त मुल्क में फैसला ना आने की वजह से एक हिजानी कैफियत है, जबकि नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में हुदैबिया पेपर मिल समेत हुक्मरान खानदान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात का जायजा लिया गया। इसके अलावा डीजी रेंजर सिंध ने कराची में टारगेट किलर्स के पकड़े जाने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन तमाम खबरों पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब के बाद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने भी ये कहा है कि फैसला जल्द आना चाहिए। फैसला कब तक आ सकता है? फैसले में जो ताखीर हो रही है ना, इस्लामाबाद अफवाहों की इज्जत में है इस वक्त कि फैसले में ताखीर क्यों हो रही है। जी, मैं आपको सिर्फ पहले तो ये बता दूं कि ये जो मैं हमेशा लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ना, ऑपरेशन दबरदूस, मैं कई दफे जुमला कह चुका हूँ, ऑपरेशन दबरदूस में पैनामा लीक्स का फैसला आए या ना आए, वो एक अलग ऑपरेशन है जिसमें ये बदमाशियां ने उड़ जाना है। लेकिन इस्लामाबाद में जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उसमें यह है कि अफवाहें नहीं है बल्कि एक तरह से एक खबर है। वो खबर यह है कि फैसले को इस हफ्ते आ जाना चाहिए। अच्छा, इस हफ्ते में कितने दिन रह गए? 2 दिन जी। एक जुम्मा और एक कल का दिन जुमेरात जी। अगर जुम्मे को फैसले ने आना है तो फिर कल फैसला कॉज लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट जारी कर देगी अपनी वेबसाइट पे। आज कर सकते, अगर कल करना होगा तो आज रात को कर देगी, और अगर जुम्मे को करना होगा तो कल करेगी। लेकिन अगर अगले 2 दिन फैसला नहीं आता तो फिर अगले हफ्ते जस्टिस इजाजुल हसन साहब गालिबन मुल्क से बाहर तशरीफ लेके जा रहे हैं, यानी 5 जजेस दोबारा नहीं बैठेंगे। अब उसमें माहिरीन कानून जो है यहाँ पे और मुख्तलिफ हल्के और वो कह रहे हैं कि 5 जज इस हफ्ते ही हैं और उनका बैठना जरूरी है। कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं, 5 जजों का होना जरूरी नहीं है, वो साइन करके भी जा सकते हैं और एक जज पढ़ के सुना सकते हैं। लेकिन जो पसे पर्दा बातें हो रही हैं इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इख्तिदार के ईवानों में चहमकुइयां हुई, वो ये कि किसी तरह फैसले को इस हफ्ते रुकवा दिया जाए, इस हफ्ते फैसला ना आए जी। और इस हफ्ते अगर फैसला नहीं आता तो फिर बेंच टूट जाए, और बेंच टूट जाए तो फिर ये 3 महीने तक फैसला डिले हो जाए। मैं आपको एक बात सिर्फ बता दूं, मैं हमेशा कहता हूं कि ऑपरेशन दबरदूस जो है ये किसी अदालती फैसले का मोहताज नहीं है। एक मुल्क में बड़ा आईनी बहरान, सियासी बहरान जन्म ले चुका है। आज आप देखें, सिराजुल हक साहब भी कह रहे हैं कि फैसला जल्दी सुनाया जाए, इमरान खान ने भी कहा, कोई वजूहात हैं वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। मुझे तमाम जज साहिबान पे मुकम्मल एतमाद है और भरोसा है, और अगर आप 20 जुलाई का फैसला पढ़ें तो उसमें यह था कि हम 3 जज साहिबान जो हैं, अच्छा ये वही 3 जज साहिबान है जो 5 का बेंच था, उसी में से 3 जजेस जो थे वही, उन्होंने ये पूरी GIT और सारा सुना जी। और कंफ्यूजन था, मैंने कहा ना, जैसे जस्टिस हमारे जज साहिबान को था कि कंफ्यूजन के इसको मजीद तहकीक कर लें, 62-63 के ऊपर जाने से पहले मजीद तहकीक कर लें। और उसमें एक हमारे मोहतरम खासतौर पे जस्टिस इजाजुल हसन साहब, इंतहाई मोहतरम, उनका फैसला जो था वो मैंने कहा ना कि वो पढ़ते पढ़ते बिल्कुल सीधा जा रहा था आखिर में। तो अब मैं खास तौर पे बतौर एक पाकिस्तानी मैं मुंतज़िर हूं कि जस्टिस इजाजुल हसन साहब का फैसला कितनी क्लैरिटी के साथ आता है, क्योंकि उन्होंने मुल्क से बाहर भी जाना है जी। उनका तो कितनी क्लैरिटी के साथ, क्या वो क्लीन चिट देंगे या वो कंफ्यूज होंगे? अभी भी ये कंफ्यूज नहीं हो, मतलब है कि क्या वो मजीद कोई मौका, क्योंकि अब इसके बाद जो मौका है वो गालिबन और कोई है नहीं अदालत के पास। अदालत या तो क्लियर कट एक जिसे कहते हैं कि एक फैसला देगी, इसके बाद तो GIT नहीं बनेगी। तो ये जज साहिबान, जितने 3 जज साहिबान हैं, क्या इनका ये क्लियर हो गए हैं या नहीं हुए? ये इस GIT की रिपोर्ट के आने के बाद, जो कि ऐसे लिखी हुई है दीवारों पर कि जिसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं, लेकिन फिर फैसला डिले क्यों हो रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। मेरा अपना जो तासुर है वो ये है कि जज साहिबान का ज़हन बिल्कुल क्लियर है। बहुत दबाव डाला गया GIT पे, GIT सुर्ख रू होके निकली। ये कमाल देखिए आप, अब जज साहिबान के सामने सारा मामला खड़ा है और यकीनन फैसला ऐसा आएगा कि जो जज साहिबान, मोअज़्ज़ज़ अदालत हमारी जो है
وہ اگلے کئی دہائیوں تک یہ فیصلہ یاد رہے گا. لیکن 2 دن بس، یعنی یا آج رات کو کاز لسٹ آ جائے تو کل فیصلہ سنا دیا جائے، یا کل کاز لسٹ آ جائے اور جمعے کو فیصلہ سنا دیا جائے. اس کے بعد پھر آپ سمجھیں فیصلہ، جو میں نے پہلے بھی کہا نا، پھر فیصلہ ارریلیونٹ ہو جائے گا. پھر اور واقعات ایسے جنم لیں گے جن واقعات کے نتیجے میں دیکھیں نا، ایک ادارہ ہے، جیسے ایک معاملہ حل کرنا تھا الیکشن کمیشن نے، نہیں حل کر سکا، فیل ہو گیا، گالیاں کھا رہے ہیں وہ لوگ. کیا اہمیت دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو؟ پتہ ہی نہیں چلا، 62-63 کھاپی کے لوگ نکل گئے اندر. FBR اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے. وہ ادارے، اب ملک کا سب سے بڑا ادارہ جو ہے اس نے ذمہ داری لی کہ یہ جو سڑکوں کا بحران ہے ہم اپنے اوپر لیتے ہیں اور ہم اس کو حل کرتے ہیں، اور انہوں نے زبردست طریقے سے حل کیا. اب جو ڈیلے ہے نا اس میں رہ گئے 48 گھنٹے. اگر 48 گھنٹے میں نہیں آتا تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے، یہ دھبڑدوز پھر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ مطلب میں اسے یہ سمجھوں گا کہ سپریم کورٹ بھی قانون کے تحت گئی، شواہد کے تحت گئی، لیکن اس ہجان کو ختم نہیں کر سکی اور معاملہ پھر سڑکوں پہ آ گیا دوبارہ. اور ساتھ ہی دہشت گردی بڑھ گئی ملک میں، واقعات بڑھ گئے اور یہ سار کو شروع. اگر تاخیر ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنی تاخیر ہو سکتی ہے؟ 48 گھنٹے 48 گھنٹے. اور بہت دیکھیں اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، 62-63 کے تحت اگر اب حکومت کی طرف سے کیا میسج کیا ہے یہ میں بتاؤں آپ. جی حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ 62-63 کے تحت نہ کریں نااہل، ٹھیک ہے، جو پس پردہ ایک NRO تو نہیں کہوں گا، یعنی ظاہر ایک سیاسی ہے سلسلہ، اسی کی وجہ سے 14 نثار کی پریس کانفرنس ہوئی. وہ بھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کیونکہ ان کے پاس بھی تھا کوئی اطلاع کہ منگل سے شہدان ہے، تو انہوں نے کہا میں اتوار کو کر دوں گا. اتوار کو ڈیلے ہو گیا، پھر انہوں نے کہا میں کروں گا، پھر پرسوں میں دھماکہ ہو گیا، پھر وہ آج وہ اپنے آفس میں ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا میں DG رینجرز کو فون کروں گا، پھر وزیر پہنچ گئے. یعنی یہ اصل یہ ہے وہ جو پبلک کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں آئی واش. پیچھے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم کو نااہل نہ قرار دیا جائے، عدالت نااہل نہ قرار دے، بلکہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جب تک معاملات عدالت میں ہیں وزیر اعظم اپنا عہدہ چھوڑ دیں، اور کسی یہ نااہل نہ ہو، اپنا عہدہ چھوڑ دیں. کہ 62-63 اگر آ گیا تو پھر اس میں بہت سارے لوگ جائیں گے. اچھا یہ میں بات بتا دوں، بہت سارے پولیٹیشنز جو دوسری جماعتوں کے ہیں جو سرعام آ کے یہ 62-63 اور مطالبے سرکر، وہ بھی اندر سے یہی چاہ رہے ہیں کہ 62-63 نہ آئے، وزیر اعظم استعفیٰ دیں، وزیر اعظم نااہل، وزیر اعظم استعفیٰ دو، گو نواز. یہ 62-63 میں گردنیں سب کی جا رہی ہیں. جی وہ فراز کا شعر ہے نا کہ ظالموں پیچ بہت رکھتے ہو دستار کے بیچ، ظالموں پیچ بہت رکھتے ہو دستار کے بیچ، یعنی پگڑی میں پیچ بہت رکھتے ہو، ظالموں پیچ بہت رکھتے ہو دستار کے بیچ، میں نے سر گرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے بیچ. بات یہ ہے کہ وہ 62-63 کے تحت نااہل قرار دیا نہ جائے وزیر اعظم کو. یہ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو کھل کے وزیر اعظم گو اور گو رہا، کیونکہ 62-63 کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری کی پوری بدماشیاں صاف ہو جائے گی. جی اور پھر وہی قوانین لاگو ہوں گے باقی اداروں پر بھی، صرف سیاستدانوں پہ نہیں، باقی اداروں پر بھی، کہ باہر سے جائیداد واپس لاؤ، لوٹ مار ختم کرو، نظام جو ہے یہ اس کو ٹھیک کرو، ادارے ٹھیک کرو، یہ کرو وہ کرو. تو وہ ڈرا بھی رہے ہیں کہ اچھا بچو دیکھو پھر بچے گا کوئی نہیں، بچے گا کوئی نہیں. یہ آخری منٹ پہ جو ہو رہا ہے نا کھیل، یہ اس کو اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے. اور اس کے اچھا قوم ذہنی طور پہ تیار ہے، قوم پوری ذہنی طور پہ تیار ہے کہ بدماشیوں کو کراس دا بورڈ کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی ادارے کو ایک دفعہ صاف کیا دھویا جائے نظام کو. لیکن اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر دھو دیا گیا تو پھر خیال رکھنا تم بھی جاؤ گے، خیال رکھنا پھر تم بھی جاؤ گے بھائی، خیال رکھنا تمہارا اندر. تو وہ دوبارہ سامنے نہیں آ کے لیکن پیچھے بدماشیاں. 48 گھنٹے رہ گئے نا چکے، تو 48 گھنٹوں کا یہ کھیل ہے. کل اگر اچھا میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات اور خراب ہو جائیں گے اگر 48 گھنٹوں میں سپریم کورٹ فیصلہ سامنے نہیں لاتی جی، یا ڈیلے ہو جاتا ہے فیصلہ. یہ دیکھیں نا یہ غیر معمولی طور پہ ڈیلے ہو رہا ہے اب، جس کی وجہ سے عمران خان اور سراج اللہ کو بولنا پڑا ہے. دیکھیں کچھ ہو رہا ہے نا، عمران خان نے کہا ہے نا کہ جلد فیصلہ لایا جائے. اس کا وہ عمران کھل کے تو بات نہیں، کوئی وجہ تو عمران کہہ رہے ہیں نا، کچھ بات آخر
میں یہاں ٹی وی پہ نہیں کہنا چاہ رہا، پھر سراج الحق صاحب آئے کہ فیصلہ جلد لایا جائے. چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ فیصلہ جلد لایا جائے. پیچھے اس کا مطلب ہے کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ حکومتی حلقے جس کے اوپر یہ جو ہے نا کہ چودھری نثار ناراض ہو کے بیٹھ گئے، لیکن ساتھ ہی فون بھی کر دیا انہوں نے ڈی جی رینجرز کو، پھر انہوں نے کہا میں مان گیا ہوں، پھر کہا نہیں مانوں گا. وہ مطلب وہ اگر چودھری نثار صاحب وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. میرا ایمان ہے کہ کامیاب نہیں ہوگا. جج صاحبان فیصلہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق، اور فیصلہ 62-63 جو بھی ہوگا، یہاں تک چلے کہ 62-63 کو نکال دیں، دیکھیں نا سندھ میں نیب ختم کر دیا، تو یہ اتنی آسانی سے معاملہ. لیکن یہ جو آخر میں جا کے کام رکھا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہوا، فرض کریں یہ آپریشن زبردوز محتاج نہیں ہے عدالتی فیصلے کا، نتیجے میں ملک میں انارکی اور سڑکوں پہ معاملات، اور یہ جو ڈی جی رینجرز نے آج کراچی میں 2 بندے پکڑے، یہ ایک سلیپر سیل، انہوں نے کہا اور بھی سلیپر سیل تھے، اور بھی لوگ ہیں، آپ نے سنا اور بھی باتیں ہیں ان کو ساؤتھ افریقہ، یہ ایک پارٹی نہیں ہے کوئی، یہ بے شمار لوگ ہیں. یہ آپ کے سر پہ آ کے داعش بیٹھ گئی ہے، داعش آپ کے سر پہ آ کے بیٹھ گئی ہے. یہ تورا بورا میں میں نے کل بھی کہا تھا ہیلی کاپٹر سے اتارا گیا ہے داعش کو. کمال دیکھیں نا، ہیلی کاپٹر سے اتر رہے ہیں. کس ملک کے ہیلی کاپٹر ہیں؟ کون سی عالمی قوت کے ہیلی کاپٹر ہیں جو داعش کو تورا بورا پہ بٹھا دیے؟ اور دوسری میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ آج بدقسمتی سے کل بھی 2 دن پہلے بھی سامنے پیش آئے افغانستان میں. آج تو بہت ہی بڑا خوفناک واقعہ ہوا. آج تو جنوبی قندھار میں پھر طالبان نے اٹیک کیا، اور طالبان جو وہاں کی حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے 26 افغان فوجی مارے گئے، طالبان کہہ رہے ہیں 70 مار دیے ہم نے، اور 30 گاڑیوں میں سوار ہو کے طالبان ہے. یہ میں افغانستان کو براہ راست پاکستان سے لنک کرتا ہوں کہ وہاں کے حالات بڑے خراب ہیں جی. اور وہ اچھا وہاں پر 30 گاڑیوں میں طالبان والے آئے اور بقول حکومت کے 26 فوجی مار کے چلے گئے، اور کوئی 30-35 اغوا کر کے لے گئے، اور طالبان والے کہہ رہے ہیں کہ 70 مار دی ہم نے فوجی افغان آرمی کے، اور کئی افغان آرمی کے لوگ جو ہیں وہ طالبان میں ہیں. افغانستان بالکل یعنی تباہی کی طرف جا رہا ہے جی. اور وہاں پر ابھی تک امریکن پالیسی کلیئر نہیں ہوئی. ایک بات میں آپ کو اور انٹرسٹنگ، اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہوں تو بتا دوں، پھر میں پاکستانی سیاست کرتا ہوں، کیونکہ امریکن پالیسی کلیئر نہیں آ رہی. افغانستان میں فوجیں بھیجنی ہے نہیں بھیجنی، میٹس کچھ کہہ رہے ہیں، میک ماسٹر کچھ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ٹیلرسن کی پالیسی کچھ اور. افغانستان فوج بھیجی جائے نہ بھیجی جائے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں بھیج دو، 5000 بھیج دو، 9000 فوج پہلے ہی ہے، 4000 کچھ اور بھیج دو. لیکن اس میں ایک اور کہانی ہو گئی ہے. وہ کہانی یہ ہوئی ہے کہ فوج بھیجو ہی نہ، بلکہ 2 بڑی کاروباری شخصیات سامنے آ گئی ہیں. ایک کا نام ہے جناب ایرک پرنس، جو کہ بلیک واٹر کو ہیڈ کرتے رہے 17 سال تک، اور دوسرے جو ڈین کاپ، وہ اسی طرح سے جو ڈیفنس کانٹریکٹر ہوتے ہیں نا، جو یعنی جو فوجی نہیں ہوتے بلکہ یعنی کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، یعنی مارتے ہیں، ہاں یعنی مارتے ہیں آ کے پبلک میں، یعنی دشمنوں کو مارتے ہیں آ کے، لیکن وہ جو ہیں وہ فوج کے لوگ نہیں ہوتے. اچھا یعنی ہمیں آؤٹ سورس ڈن کاپ والے جو ہیں اور ایرک پرنس، یہ دونوں امریکن پریزیڈنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کانٹریکٹ دے دو، یعنی ہمارے حوالے کر دو. ایرک پرنس صاحب اور جو اسٹیفن فلبنگ جو کہ ڈن کاپ کے ہیڈ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حوالے کر دو افغانستان، اور ہم یہاں پہ آ کے افغانستان میں فوج کی جگہ ہم آ کے یہاں پہ سارا کا سارا افغانستان سنبھال کے دے دیں گے. ان کانٹریکٹرز میں اور عام فوجی میں فرق یہ کہ ان کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. یہ چاہیں تو کسی کو گولی مار دیں، چاہیں تو خوفناک صورتحال پیش آ سکتی ہے. بالکل بالکل بالکل. اب اس میں ایک بات اور، افغانستان امپورٹنٹ کیوں ہے؟ افغانستان میں ایسا کیا ہے کہ افغانستان میں کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ اب جناب جو یہ اسٹیفن فلبنگ ہیں، انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بتایا ہے کہ سر افغانستان کیوں ضروری ہے، اور انہوں نے پوری ایک پریزنٹیشن دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کم سے کم 3 ٹریلین ڈالرز کی منرلز افغانستان میں موجود ہیں، جن میں سب سے امپورٹنٹ لیتھیم ہے، جو کہ یہ بیٹریز میں اور نیوکلیئر پروجیکٹس میں استعمال ہوتی ہے. بڑی مہنگی دھات ہے، سب سے زیادہ نرم دھات یہی ہے، سافٹ، جس کو آئل کے اندر پریزرو کرتے ہیں. اور وہ لیتھیم جو ہے
وہ افغانستان میں موجود ہے، جس کی وجہ سے چائنا بھی آ گیا ہے 3 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری لے کے. تو آپ یہاں سے جانے کا مت سوچیں. اور یہ 3 علاقوں میں، یہ ہرات میں، یہ غزنی میں، اور یہ نمروز کے علاقے میں، 3 علاقوں میں یہ لیتھیم زیادہ ہے. ان میں ہرات تو مکمل طور پہ طالبان کے پاس بھیجنا چاہیے تھی، کیا اس کی بھی یہی وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا، یہ کھیل صرف وہ نہیں ہے، اس میں آئل ہے، اس میں منرلز ہیں. افغانستان بھرا ہوا منرل سے. ہرات پہ طالبان کا قبضہ ہے. یہ لیتھیم 3 جگہوں پہ ہے. ہرات پہ طالبان بیٹھ گئے آپ کے، وہاں سے خالی کروانا ہے. اب وہ داعش کے تھرو خالی کروائیں یا خود آ جائیں کانٹریکٹرز. یہ جو داعش فائش ہے اس میں کانٹریکٹر گزرے ہوئے بہت سارے. اچھا دوسرا پھر نمروز کا علاقہ ہے. نمروز اور 3 علاقے ہیں نا، ہرات پہ طالبان کا قبضہ، وہاں لیتھیم ہے. نمروز میں اور جو ہرات ہے وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے. اب یہاں پر رک گئے ہیں ٹیلرسن، میک ماسٹر اور جو میٹس ہیں، وہ تینوں رک گئے ہیں کہ فوج بھیجی جائے، امریکن فوج بھیجی جائے یا افغانستان کو کانٹریکٹرز کے حوالے کر دیا جائے، جنگ آؤٹ سورس کی جائے. اسٹیو، یہ جو یہ ہیں اسٹیفن فیلبرگ، جو کہ ڈن کاپ کانٹریکٹرز کو ہیڈ کرتی ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ سی آئی اے کے قریب ہیں زیادہ. یہ سی آئی اے کے زیادہ قریب ہیں. اب عراق وراق ادھر ادھر یہ سی آئی اے کے ساتھ زیادہ کام کرتے رہے. تو ان کا پورا یہ کہہ رہے ہیں فوج نہ بھیجو، کانٹریکٹرز کے حوالے کرو، جاسوس پرائیویٹ ادھر ادھر، ہم مطلب ہے کہ اپنی ہائرنگ وائرنگ کر کے. یہ 3 کھرب کے منرلز ہمارے ہاتھ سے نکلنے نہیں چاہیے، کیونکہ یہ یہاں پر افغانستان کے منرلز جو ہیں، یہ معدنیات دیکھیں، عراق آئل کا کھیل تھا. افغانستان میں کیا ہے؟ کیوں بیٹھے؟ منرلز، معدنیات. 3 کھرب ڈالرز کی معدنیات افغانستان، آئل بھی ہے، معدنیات بھی ہیں، یہ سارا کچھ اس کا کھیل شروع ہو گیا. اس کا پاکستان پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ بلیک واٹر آ کے بیٹھ جائے گی سر پہ اوپر، تو پاکستان پہ کیا اثر ہوگا؟ مار کٹائی شروع ہونے لگی ہے. بلیک واٹر، وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک متبادل پلان آ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سامنے کہ فوجیں نہ بھیجیں، آؤٹ سورس کر دیں ایرک پرنس کو. ایرک پرنس اور جو فنبرگ ہیں، یہ آپس میں ان کی نہیں لگتی، کیونکہ دونوں کی کمپنی ہے نا. لیکن فنبرگ جو ہے اس کے پاس ایک تو یہ قاتل خونی مارنے والے پلان یہ بہت زیادہ ہیں، دوسرے ایک سی آئی اے اس کو سپورٹ کر رہی ہے. دیکھنا یہ کہ فوج آتی ہے یا یہ کانٹریکٹرز اور بلیک واٹرز والے پھر دوبارہ انٹر ہوتے ہیں. تو افغانستان میں خوفناک کھیل شروع، بہت خوفناک کھیل شروع ہونے والا ہے. آج دیکھیں نا آپ کندھار میں یہ جو خون خرابہ افغانستان میں اچانک بڑھ گئے، تو ٹرمپ پہ پریشر پڑ رہا ہے کہ پالیسی سامنے لاؤ. تم کیا چاہ رہے ہو بھائی؟ 750 ارب ڈالرز، بلین ڈالرز خرچ ہو گئے ہیں 16 سال میں، اور 6,500 فوجی مار دی آپ نے امریکن. اس کے بعد آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کیسے قابو کر رہے ہیں؟ پالیسی اناؤنس کرو. اب پالیسی میں جو ڈیل، اچھا اس میں یہ بھی آ گیا کہ پہلے پاکستان کو فکس کرو، تو پینٹاگن نے پاکستان کی ایڈ روک دی ہے. تو اتنے خوفناک صورتحال میں پیناما کا فیصلہ رکا ہوا ہے. پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر دفاع، اس کا کام آ گیا. پاکستان کا وزیر خزانہ، وہ زبردوز جو میں ہمیشہ، پاکستان کا وزیر خارجہ مالدیپ میں خدا جانے کیا کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا کیا، مجھے پاکستان کا اور کون ہے پاکستان میں، اور مجھے نہیں پتا وزارتوں کا کیا حال ہے. وزیر اطلاعات غائب، پی آئی ڈی غائب، وزیر دفاع. اتنی بڑی دہشت گردی ہو گئی. اگر کوئی ایونٹ ہو گیا، جو میں نے پھر بات کی نا، ایک کمال چودھری نثار کی پریس کانفرنس ہونے ہی وہ لگی تھی کہ ایک بلاسٹ ہو گیا. اس بلاسٹ میں کتنی دلچسپی تھی کسی کو، اوہو صدقے جاؤں ان کو کتنی دلچسپی تھی. یہ مالدیپ نکل گئے اور لاہور سے نہیں گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا بارڈرز کے اوپر دہشت گردی شروع ہو جائے گی، دائیں بائیں آگے پیچھے ملک کے اندر پولیٹیکل ٹرموائل آ جائے گا، نعرے بازی شروع ہو جائے. اسی لیے عدالت پر سب کی نظریں ہیں کہ عدالت فیصلہ اگلے 2 دن میں اناؤنس کرتی ہے. نہیں کرتی، اگر دیکھیں نا، اگر نہیں کرتی تو بینچ اٹھ جائے گا. بینچ اٹھ جائے گا. ججز سارے جو اسلام آباد میں ادھر ہے پاکستان میں، وہ ججز باہر چلے جائیں گے. لیکن زبردوست پھر دیکھیں پھر یہ ہوگا، میں کہنا نہیں چاہ رہا، پھر زبردوست میں خونی رنگ آ جائے گا. اور میں پھر وہ بلیک سوان اور باقی واقعات ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. پھر اس میں وہ واقعات آ جائیں گے جو قوتیں پاکستان کو پھر یعنی پھر ایک مکمل عدم استحکام ہو جائے گا. عدالت قانون کے تحت ظاہر فیصلہ لکھ رہی ہے، لیکن میں سے بھی بتا رہا ہوں کہ فیصلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے، اس تاخیر کی وجہ سے
یہ سیاسی عدم استحکام بڑھ رہا ہے. امید ہے کہ آج یا کل تو خیر آخری دن ہے نا, کل رات تک اگر نہیں آتا کال لسٹ پہ تو جمعہ گزر گیا تو پھر آپ سمجھیں کہ فیصلہ irrelevant ہو گیا. فیصلہ irrelevant ہو گیا, دوسرے واقعات آئے, دوسرے واقعات نے آ کے, یعنی میں کہہ رہا ہوں irrelevant ہوتے جائے. تو یہ فیصلے کی ریلیونٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جمعے تک آ جائے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, بریک سے آ کر ہم اگلے 2 دن جاری رکھیں گے. یعنی کل ہم بات کر رہے ہو تو مطلب کال لسٹ میں کل فیصلہ اس طرح کی خبر کوئی آ رہی ہو یا آج خبر آ رہی ہو لیٹ نائٹ کی صبح سناتی ہے, پھر فیصلہ irrelevant, پھر کیا ہوگا؟ جی فیصلہ irrelevant ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, یہ ایک سوال ہے نا. یا یہ بات مان لی گئی کہ 62-63 نہ لگائی جائے سب پہ, کچھ دیر کے لیے وزیر اعظم سائٹ پہ ہو جائیں اور پھر وزیر اعظم دوبارہ آ جائیں اور ملک ایسے ہی چلتا رہے, اور بدماشیاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے اس وقت کہ یار اچھا. اور چودھری صاحب کی پریس کانفرنس رک گئی ہے جی, اور انہوں نے اپنے آپ کو فعال دوبارہ شو کرنے پہ ناراض تھے نا, دوبارہ فعال شو کرنے کے لیے ان کی ڈی جی رینجر سے بھی بات ہوئی ہے. کیا حال ہے کراچی کے, انہوں نے کراچی سے تو یعنی ہیں بھی نہیں بھی ہیں بھی ہیں نہیں بھی ہیں, تو پیچھے جو کچھ چل رہا ہے اب اقبال میں بات کریں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا فیصلہ اگلے 2 دنوں میں آ سکتا ہے, اور اگر فیصلے میں مزید تاخیر آنا چاہیے ورنہ نہ آئے. جی اگر فیصلے میں مزید تاخیر ہوئی تو کیا وہ irrelevant ہو سکتا ہے, اس پر ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. اور دوسرا, شہباز شریف صاحب کی وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی ہے, کیا وزیر داخلہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں ناراض تھے, اس پر ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بات کیوں ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم اپنا عہدہ چھوڑ دیں, کیوں چھوڑ دیں؟ نہیں وہی تو دیکھیں, وہ ایک جو بات کر رہے ہیں نا, وہ جو پس منظر میں بات, جج صاحبان یہ آزاد عدالت ہے. وزیر اعظم غالباً اور تمام لوگ, وزیر اعظم سے میرا کوئی ان کے ساتھ ذاتی مسئلہ ہے, ہم تو تمام بدماشی کی بات کرتے ہیں, میں لوگوں سے تمام بدماشی کی بات کرتے ہیں, مطلب اس میں تمام کسی پارٹی میں بھی ہو, کسی ادارے میں بھی ہو, ایک دفعہ ملک کا صاف ہونا ضروری ہے. صاف یعنی پی آئی اے اپنی جگہ کھڑا ہو, اسٹیل مل اپنی جگہ کھڑا ہو, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اپنی جگہ ہو, احتساب کا کوئی سسٹم ہو, سزا ہو جائے. بات یہ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم کو اپنی جگہ سے وزیر اعظم کہیں کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور عدالت نااہل نہ قرار دے, یعنی یہ بات ہے نا. عدالت 62-63 کے تحت نہ, اب عدالت جو ہے انہوں نے دیکھیں نا, گوزا صاحب نے جاتے جاتے پہ ریمارک دے دیا, عظمت صاحب نے دیا تھا گوزا نے 3 بینچ میں, اچھا انہوں نے جاتے کہ ہم نااہلیت ڈسکس کریں گے, کیونکہ وہ مسئلہ وہ چل رہا ہے نا کہ ہم عہدے سے استعفیٰ دے دیں, نااہل نہ قرار دیں, کیونکہ 62-63 کھل گیا تو یہ سب کے اقام میں شقام میں باہر کی جائیدادیں بازرت ہے. آپ یقین کریں, ابھی میں نے چیک کیا ہے, کوئی 800 صوبائی اور یہ ملا کے قومی 800 سے زیادہ اراکین پارلیمنٹ اندر اور باہر صوبائی اور قومی ملا کے اور سینٹ کی, ان کے خلاف پہلے ہی اپلیکیشنیں گئی ہوئی 62-63 کی, ان کی جائیدادیں ہیں, یہ فراڈی ہیں, یہ دھماکے, وہ ایک دم ٹک 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 کھڑی ہو جائیں گی, زومبیز کی طرح زندہ ہو جائیں گی ساری کی ساری اپلیکیشن ہیں. تو وہ یہ ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں کہ بھائی آپ اس کو کسی طرح سے 62-63 میں نہ لائیں. وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے ہیں, ٹرائل کورٹ میں چلائیں, کچھ دنوں کے بعد جب ٹرائل کورٹ سے وزیر اعظم کلیئر ہو جائیں, ٹرائل کورٹ نیب ہوا نا, نیب بیٹھی ہے نا وہاں, ٹرائل کورٹ سے کلیئر ہو جائیں, واپس آ جائیں, واپس آ کے وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں, ایم این اے رہیں وہ. یہ ایک کنڈیشن ہے کہ ایم این اے رہیں, اسمبلی میں بیٹھے رہیں, خاموشی دے رہے ہیں. معصوم وزیر اعظم ہمارے ایسے بیٹھے ہوئے سادگی سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اور ساتھ ان کے وہ جو بھی باقی لوگ ہیں سارے, یعنی نااہل نہ ہو, معاملہ ٹرائل کورٹس میں جائے, معاملہ ایم این اے رہیں, یعنی وہ یہاں تک آگے کہ میں استعفیٰ دے دیں وزیر اعظم, ایم این اے رہیں, عدالت میں جب تک فیصلہ چلتا رہے. 3 مہینے عدالتیں تو دیکھی ہیں نا پاکستان, عدالتوں میں ابھی میگا کرپشن نیب کے اوپر جو چھترول ہوئی ہے عدالت کے اندر, یعنی خبریں جو نا نیب ڈری ہوئی ہے کہ یہ وہ حدیبیہ بھی تیار کر رہے ہیں, حدیبیہ تیار کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا عدالت کیا, لیکن یہ ایک اور کہتے ہیں نا آخری منٹ پہ نہیں ہوتا, وہ آخر پہ ایک بدماشیہ کا مریض پڑا ہوتا ہے وینٹیلیٹر پہ, اس کی نبض آخر میں ہوتا ہے اسٹیرائڈ لگا دو یا بھونک دو سینے میں, اس کے وہ جو ہارٹ بیٹ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے ایک بڑا وہ. ان کو نہ اسٹیرائڈز کی ضرورت ہے, ان کو جو ہے نہ کسی دوائی کی ضرورت ہے, ان کو ضرورت ہے غسل کی تیزاب کے ایک تالاب میں, ایک پوری بدماشیہ کو ڈالا جائے اور سوئمنگ کرائی جائے, اس میں ایسڈ ہو, پانی نہ ہو. ان کو اس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. ابھی آخر منٹ پہ آ کے انہوں نے, اچھا ساتھ ہی فیصلہ رک گیا,
یہ فیصلہ جو ہے یہ ڈیلے ہو رہا ہے. اچھا 2 دن جو میں بہن ہوں بینچ ٹوٹنے والی بات دیکھیں کہ 5 جج موجود ہیں نا, تو یا تو اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے ایک جج نہیں ہوگا. اگر فرض کریں ایک جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے چھٹی پہ جانا ہے, ان کی چھٹی اپروو ہوئی ہے, وہ اگلے, تو یہ 5 جج نہیں ہوں گے, پھر 4 جج رہیں گے ملک میں, یا تو وہ سائن کر کے چلے جائیں گے کہ نہیں یہ انشور کرے. تو 5 ججوں کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اگلے 2 دن میں ہو جائے, کیونکہ پھر ہفتے اتوار کو چھٹی ہے عدالت کی, اور پیر سے بینچ نہیں ہوگا. یعنی یہ کمپلیٹ 5 ججز نہیں ہوں گے پاکستان میں, پھر اور بھی ڈیلے آ سکتا ہے. نہیں پھر 3 پھر گیا نا, پھر تو الگ قصہ ہو گیا نا, فیصلہ محفوظ. پھر اور ایونٹس آ جائیں گے. جو میں بات جو دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں کسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس عدالت کو اس بحران کو ختم کرنا ہے. یہ ملک اس طرح نہیں چل رہا جی. نہ آپ کی سفارتیں بہت سی رکی ہوئی ہے, جنگیں آپ کی سرحد پہ ہیں. اب مجھے آپ بتائیں یہ واقعہ ہوا لاہور کا, کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا؟ ایسے کتنے واقعات ہوئے ہیں. ایک دن کا قصہ, وہ نصرت فتح علی خان کے ٹی وی چینلز پہ ان کے گانے چل رہے ہیں, پس منظر میں لوگ رو رہے ہیں, لاشیں اٹھا رہے ہیں, کبھی ادھر ہو جاتا ہے. ابھی وہ مشال خان کا کیا ہوا کیس کسی کو نہیں پتا, پورا ملک رکا ہوا ہے نا. ان لڑکوں نے مارا سر عام جا کے جی اس بچے کو, وہ کیس رکا ہوا ہے. بے شمار وہ عزیر بلوچ فوجی عدالت میں گئے تھے, پھر کیا ہوا؟ معاملات حل نہیں. او بھائی فوجی عدالت میں پھر کیا ہوا؟ نیپا قانون ختم ہو گیا, وہ جی آئی ٹیاں کیا ہوئی, وہ ڈاکٹر سے, یہ سارا رکا ہوا ہے. اور یہ رکا ہوا ہے عدالت کے فیصلے پر. ایک ریاست رکی ہوئی ہے پوری عدالت کا. اچھا اگر عدالت اس بحران کو ختم, دیکھیں عدالت خود آئی تھی بیچ میں, سو موڈل لیا تھا کہ ہم اس بحران کو ختم. اب اگر عدالت اس بحران کو ختم نہیں کرواتی اور واقعات ہوتے ہیں, میں جو کہہ رہا ہوں, تو اس کے نتیجے میں جو آپریشن دھبردوز ہے, اور ابھی بھی مجھے خدشہ ہے. یہ دیکھیں پرسوں جو واقعہ ہوا ہے نا جی, میں اس کی چھوڑ دیں, میں بس یہ طالبان نے کیا, جس نے کیا, جو بھی کیا باہر کے, اس کا افغانستان کے حالات سے لنک ہے براہ راست. اور باہر کے لوگوں نے پاکستان کی بدماشیہ پہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے, وہ بزنس پارٹنرز ہیں جی. ادھر ایک بدماش پکڑا جاتا ہے پاکستان میں, تو ساتھ اس کا بزنس پارٹنر جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی زبردست ہوتا ہے. ان کی ایسے کنیکشنز ہیں باہر اندر. دیکھیں نا یہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. آپ کام یہاں کرتے ہیں, شکلیں یہاں دکھاتے ہیں, نوکری باہر کرتے ہیں, یہ کھل کے نہیں آ گئی چیزیں سامنے. یہ چیزیں کھل کے نہیں آئی اس پینما کے سامنے. تو بات یہ کہ آپ کی وفاداریاں ہی نہیں ہیں پاکستان میں, نہ آپ کے خاندان, نہ بچے, نہ کچھ. آپ ایسے آگے اور اہم ترین جگہوں پہ بیٹھے ہیں. جی بالکل. وزارت خارجہ, سفارت خانے, نیشنل سیکورٹی میٹنگ میں بریفنگ آپ لے رہے ہیں, آپ ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں, اور پھر آپ سیر کرنے باہر جا رہے ہیں. آپ کا تو تعلق ہی نہیں پاکستان سے, آپ تو وہاں کے شہری ہیں, یا آپ کے بچے وہاں کے شہری ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں سینوں میں ہمارے راز ہیں, ہمیں مجبور نہ کرو, ہم راز کھولیں گے. یہ اس طرح ریاستیں چل سکتے. آپ تصور کریں کہ پیوٹن کہے کہ میرے خلاف کرپشن کا چارج چل رہا ہے, میرے سینے میں راز ہیں, یا مودی کہے, یا کوئی کہے, 5 منٹ جو میں نے ادھر 5 منٹ میں اٹھائے وہاں کے تمام ادارے, فوج نہیں, تمام ادارے اور پبلک اٹھائیں, صحرا میں ڈیزرٹ میں لے جائیں, 4 کیلیں سر میں ٹھوک کے ادھر ہی آ جائیں کہ اپنے رازو زاد ادھر دفن ہو جاؤ. یہ کام صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی بکواس کریں. کہ ہمارے سینے, او بھائی آپ اہم ترین جگہوں میں بیٹھے ہیں, آپ ہیں ہی نہیں. میں تو اب سوچ یہ رہا ہوں, ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا نہیں ہوا, لاہور میں نہیں ہوا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. آرمی چیف گئے, آرمی چیف نے ایک سیکیورٹی کی بریفنگ لی پوری. ایپیکس کمیٹی کدھر گئی؟ بالکل سندھ میں ایپیکس کمیٹی ہو سکتی ہے. آج یہ ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے ہیں 2, یہ ٹارگٹ کلر ڈی جی رینجر نے اناؤنس کیے. یہ وزیر داخلہ سندھ انور سیال اناؤنس کریں گے, وزیر داخلہ اناؤنس کریں گے کہ رینجرز نے پکڑے, جن کا اپنا چھپا پڑا تھا رینجرز کا. دیکھیں اس طرح نہیں چلتے ملک, نہ ریاستیں اس طرح چلتی ہیں. اور عدالت کو بھی, ہمارے معزز جج صاحبان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر 3 مہینے کے لیے بینچ اوپر نیچے ہو گیا, دوسرے واقعات ہیں, پوری قوم دیکھ رہی ہے عدالت. اور اسی لیے میں یقین اور ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ اس ہفتے آ جانا چاہیے. اس ملک کو, اس ملک کی عدالتیں انشاءاللہ تعالی اس بحران سے نکالیں گی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. اور یہ کوئی اور کسی اور طرف کوئی اور معاملات نہیں ہو جائیں گے اگر فیصلہ انشاءاللہ تعالی کل شام تک اور پرسوں یہ فیصلہ آ جائے گا. یا کلین چٹ مل جائے گی کہ سب دودھ کے دھلے ہیں پورے ملک میں, بدماشیاں لفظی نہیں ہے, جس نے لفظ استعمال کیا اس آدمی کو پکڑ کے مارا جائے, ٹھیک ہے, یا یہ ہے کہ یہ ملک صاف ستھرا ہو جائے گا. لیکن دھبردوز جو ہے پھر وہ ایک ہیجانی کیفیت میں چلا جائے گا, جس کو میں چاہتا ہوں کہ نہ جائے.
عام پاکستانی بھی ہوتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، بیٹ سے آکر میں اپنی دبڑ تو چلے گا، خونی شکل لے گا، پھر وہ بلڈ آ جائے گا اس میں، جو آلریڈی آ چکا ہے لاہور میں اور فردر آئے گا، اللہ نہ کرے. بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر فیصلہ اس ہفتے نہیں آیا تو مزید ڈیلے ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس بھی ڈیلے تاخیر کا تعلق اس فیصلے سے جی انہوں نے کہا تھا نا میں منگل کو کروں گا، بدھ کو کروں گا، منگل کو. کیسے لنک بنتا ہے؟ کیسے بنتا ہے کہ وہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، وہ بھی آج کرتے تھے تو اچھا تھا، لیکن آج انہوں نے یہ دوبارہ بتایا کہ میں وزیر داخلہ ہی ہوں. انہوں نے ڈی جی رینجر سے بات کی. بات یہ ہے کہ یہ سعد رفیق صاحب کی ملاقات، شہباز شریف وہ نہیں مانے، یہ سائڈ پہ رکھیں آپ. یہ وہ دل بہلانے کو خیال ہے، وہ نہیں مانے، وہ بات کریں گے، وہ سیاسی یہ چھوڑ دیں آپ. یہ سائڈ کی کہانی ہے. اصل بات یہ کہ لوگوں کو وہ پتہ چلے جو ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے آج کہا کہ فیصلہ جلد سنایا جائے. ٹھیک ہے. سراج الحق صاحب نے کہا کہ فیصلہ جلد سنائے. چودھری شہزاد صاحب نے کہا جلد فیصلہ سنایا جائے. اب دوبارہ باقی لوگ وہ جلد فیصلہ وہ اس لیے کہ یہ اسلام آباد کے، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ بیانات کیوں آ رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ اس ہفتے اس فیصلے. اچھا اب آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں کہ یہ ساری باتیں سن کے میری اپنی کیا رائے ہے. میری اپنی یہ رائے کہ انشاءاللہ تعالی عدالت آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے شواہد اب تک آئے، وہ آسمان گرد، بجلی چمکے، جو مرضی ہو، بھونچال آ جائے، عدالت اپنا فیصلہ بالکل وہ دے گی جو اس کے سامنے شواہد رکھے گئے. اور شواہد اس کے سامنے کیا تھے؟ ڈبا، انڈے ہوتا ہے نا، گول گپے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ قطری خط تھا، نہ کچھ ہوتا. اور مزید چیزیں آ گئی، لگزمبرگ کے اکاؤنٹ، ادھر کے، اور پتہ نہیں کتنا کچھ پڑا ہوا ہے. بھی ڈبا نمبر 10 میں رہی تو وہی کھل گیا سارا معاملہ. تو ملک کو عدالت، جیسے سپریم کورٹ نے کہا نا کہ ہم نے ملک کو ایسی ڈائریکشن پہ ڈالنا ہے جہاں سالہ سال اگلی نسلیں، یہ جج صاحبان نے دیکھا ہوا ہے سارا کچھ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جج صاحبان جہاں پہنچے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کے پہنچے ہیں. پچھلے ایک ہفتے میں دیکھیں نا کیا ہوا، ایک دن ناغہ نہیں ہوا. روز بیٹھے ہیں صبح سے لگے تو بیٹھے. جی آئی ٹی کو ایک گھنٹہ زیادہ نہیں، وہ ہفتے اتوار کو بھی بیٹھے ہیں. اب اس مرحلے پہ جا کے یہ 2 دن جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ 2 دن کے بعد حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ 2 دن کسی طرح ٹل جائیں اور یہ بینچ ٹوٹ جائے. اور بینچ ٹوٹ جائے کیونکہ چھٹی اوپر. لیکن مجھے اس بات کا کامل ایمان تو میں نہیں کہوں گا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ جمعے کو فیصلہ آ جائے گا. جمعے تک فیصلہ آ جائے گا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان پھر ایک درست سمت میں آئینی اور قانونی رستے سے جائے گا. آگے تو جانا ہے پاکستان نے انشاءاللہ تعالی، آئینی اور قانونی رستے سے پھر آگے جائے گا انشاءاللہ. اور جو بدماشی ہے وہ غائب ہوگی، آئینی اور قانونی رستے سے غائب ہوگی. ادارے ٹھیک ہوں گے، آئینی اور قانونی رستے سے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. اور اسی لیے مجھے پورا یقین ہے، اور آئینی قانونی رستے سے ہی ہونا چاہیے، تو اس لیے یہ جمعے تک فیصلہ آ جائے، یہ بینچ نہ ٹوٹے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور یہ نہ ہو کہ ڈی سیٹ ہو جائیں 62-63 سائٹ پہ، پھر تو سب بچ گئے نا، پھر تو سارے کے سارے. اصل مسئلہ 62-63 کلیئر ہوگی تو بدماشیاں صاف ہوگی نا. وہ کیسی 62-63 ہے، 62-63 پہ پھر سب جائیں گے نا، ساری بدماشیاں صاف ہو جائیں گی اس پہ. تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ کہ اعلان ہو چکا ہوگا کہ کل فیصلہ آ رہا ہے، یعنی جمعے کو فیصلہ آ رہا ہے. کل جمعرات ہے غالباً. جی بالکل کل جمعرات ہی ہے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیخ کی طرف سے خدا حافظ. اپنا دوستوں رشتہ داروں